बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाब अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह ही है। 151 नंबर रिवायत। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात। वो अल्लाह नाज़िल किया आप पर जिसने किताब यानी कुरान को, उसमें कुछ मुहकम आयतें हैं। और मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल हैं, जान यानी उससे मसाइल निकलते हैं। उनके ऊपर हम पहले भी बड़ी वजाहत से बात कर चुके हैं। व उखर मुतशाबिहात, और कुछ मुतशाबे आयतें हैं यानी जिनका तर्जमा ज़ाहिरी मतलब तो पता है लेकिन उनकी मुराद और उनका मफहूम अल्लाह जानता। और आगे कहा व उखर फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, आपके तो आखिर में वो इला आखिर आ रहा है, जिनके दिलों में टेढ़पन है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, वो पीछे लगते हैं मुतशाबे आयात के फितना को तलाश करने के लिए, यानी फितना डालने के लिए मुतशाबे आयात से लोगों के दिलों में वसवसे और मुख्तलिफ सवाल और मुख्तलिफ इश्कालात वो वारिद करने की कोशिश करते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रसूख रखने वाले, यक़ूलूना आमन्ना भी, वो कहते हैं हम ईमान लाए, सारे अल्लाह का कलाम है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो उन लोगों को जो मुतशाबे आयात के पीछे लगते हैं, तो यही वो लोग हैं अल्लाह ताला ने जिनका कुरान में तज़किरा किया, लिहाजा इनसे बचो। मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी मुस्लिम ने से रिवायत किया। यानी बचने का मतलब है कि उनकी मजलिस में ना बैठो, उनके करीब ना हो, वो तुम्हारे दिल में भी शकूक व शुबहात डाल देंगे। अमेरिका का एक बंदा था टीचर, अब वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, और उसने कहा मेरे पास 2 लड़के आए, वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, मुसलमान थे, 2 साल वो मेरे पास पढ़े, और जब वो गए मैं उनको काफिर तो नहीं कर सका, लेकिन यकीन से कहता हूँ मेरी क्लास में जाने के बाद वो मुसलमान नहीं थे। यानी मैं क्रिश्चियन तो नहीं बना सका, पर मैंने उनको मुसलमान भी रहने नहीं दिया। ये कौन कह रहा है? रियाजी का उस्ताद कह रहा है। यानी रियाजी पढ़ाते हुए भी उसने अंदर उनके दिलों में क्या डाल दिया होगा, और क्या अंदर ऐसी वो बातें की। इस तरह जो बदमज़हब लोग होते हैं ना, बुरे अकायद रखने वाले, मिर्ज़ाई हैं या कादियानी, इनके अलावा और भी जितने जिनका यानी ये मिर्ज़ाई तो चले काफिर कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये ईसाई यहूदी, या इसके अलावा जो यानी कलमा गो मुसलमान है लेकिन है वो अपना बुरे अकीदे वाले, उनका भी ये है, वो जहाँ बैठेंगे अपने मज़हब की कोई ना कोई बात करेंगे, सवालात करेंगे, और वो ये आम दुकानों बाज़ारों में बैठकर जो हैं राफ़ज़ी हैं, सहाबा किराम के बारे में क्वेश्चन करेंगे। यानी इस तरह की वो बातें करते हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुबहात जो दिल में डालें उनसे बचो। 152 नंबर रिवायत। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोपहर के वक्त एक दिन आया, तो कहते हैं सुना 2 बंदों की आवाज़, वो इख्तिलाफ़ कर रहे थे किसी आयत में। यानी आयत के अंदर इख्तिलाफ़ की मुख्तलिफ नौइयतें हैं। एक तो है इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी कि ये कुरान है या नहीं, ये आयत है, या है इख्तिलाफ़ मानवी कि इसका माना। तो ज़ाहिर तो ये है कि किसी मुतशाबे आयत की तावील में, अब मुतशाबे आयात आप कहेंगे हैं क्या, जैसे कुरान में यदुल्लाह, अल्लाह, वजहुल्लाह, ये चीज़ें, या अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इमाम मालिक अलैहिर्रहमह फरमाया करते थे कि अल इस्तिवा मालूमुन, इस्तिवा हुआ है लेकिन उसकी वल कैफ़ मजहूलुन, उसकी कैफियत मजहूल है। वल ईमान भी वाजिबुन, ईमान लाना वाजिब है। व सवाल अनु बिदअह, और सवाल करना उसके बारे में ये बिदअत। तो यानी ये है मुतशाबे आयात की गलत तफसीर करना, जिसके अवाम के दिमाग ख़राब हो। जैसा कि हाफ़िज़ इब्न तैमिया एक मरतबा कहने लगे अल्लाह अर्श पर भला कैसे बैठा है, ये देखो जैसे मैं कुर्सी पर बैठ गई, तो लोगों ने उनको पकड़ के वहाँ मारा, लड़ाई होगी वहाँ पर। यानी आयात मुतशाबिहात की वो तफसीर बयान की जो लोगों के दिलो दिमाग ने कबूल नहीं की। तो इख्तिलाफ़ कर रहे थे 2 असहाब किसी बात में, 2 साथी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आया, आपके चेहरे में गुस्सा था, फरमाया हलाक हो गए तुमसे पहले, इसी वजह से उन्होंने अपनी किताब में इख्तिलाफ़ किया। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया। यानी जो दिल में चाहा कहा ये किताब है, यानी उन्होंने किताब बदल दी, किताब के मानी भी बदले, आयात भी बदल दी। तो फरमाया तुम कुरान में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ न करो। इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। 153 नंबर रिवायत 153। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में से जुर्म के एतबार से सबसे बड़ा बंदा वो है जिसने किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो लोगों पर हराम नहीं की गई थी, तो पता चला असल में अपनी असल की एतबार से हर चीज़ क्या है, हलाल है। इबाह अशिया में असल इबाहत फ़िक़्ह का कायदा भी है।
تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنائیں پیدا فرمائیں وہ حلال ہیں، حرام وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اور جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ وجوہات جہاں جہاں پائی جائیں گی، جیسا کہ مجتہدین کا اجتہاد آگے جو چیزیں ایجاد ہوتی جائیں گی جن میں وہ وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے پچھلی چیزوں کو، جیسا کہ شراب حرام ہے نشہ کی وجہ سے، تو جو چیز نشہ دے گی وہ حرام ہوگی، یہ آگے ایسے۔ تو جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے اس کو حرام کہنا جائز؟ تو فرمایا وہ حرام نہ ہو لوگوں پر لیکن اس بندے کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی جائے، تو یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے سختی کروا دی۔ متفق علیہ روایت ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر گائے والوں نے پوچھ کے سختی کروا لی اپنے اوپر۔ تو اور یہ دوسری حدیث میں آتا ہے نا، جیسا کہ حضور نے فرمایا جتنا کہا جائے اتنا بس اس پر جتنی ہو سکے طاقت اس کے مطابق عمل کرو۔ زیادہ سختیوں میں بعض بندے پڑ جاتے ہیں، چونکہ یہ کپڑے کی سلائی اگر یوں آ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں، اگر یوں یعنی وہ اتنی باریک بینیوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ خشوع و خضوع تو سارا اور توجہ ساری ان چیزوں کی طرف رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا بال کی کھال شریعت کے اندر چیزوں کی نہیں اتارنی چاہیے۔ 154 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں دجال آئیں گے، ایک تو نا بڑا دجال، اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے یعنی دوست یا اس کے وہ پارٹنر آئیں گے، پہلے اس کے یعنی جانشین ابتدا میں۔ دجال دجل سے نکلا ہے یعنی فراڈ کرنے والے، کذابون جھوٹے، بڑے بڑے یعنی کذاب کہا بڑے جھوٹے۔ اچھا ان کی علامت کیا ہوگی؟ یاتونکم من الاحادیث، تمہیں وہ باتیں بتائیں گے بما لم تسمعوا انتم، جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، ولا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی۔ سب سے پہلے وہ بندہ کون تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 700 سال بعد امت میں کہا کہ رسول اللہ کا وسیلہ دینا حرام؟ وہ کون تھا؟ کیا وہ دجال نہیں تھا؟ وہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے نہیں کی، 700 سال میں کسی امام صحابی تابی تبا تابی مجتہد نے یہ بات نہیں کی۔ 700 سال بعد بندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی حضور کا وسیلہ حرام۔ اور ہمارے ہندوستان پاک و ہند میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے صراط مستقیم نام کی، اس میں لکھا جاتا ہے اگر نماز میں رسول کا خیال آئے تمہاری نماز ہی ٹوٹ جاتی، کیونکہ رسول کا خیال آئے تمہاری نماز میں ادب پیدا ہوتا ہے تو غیر اللہ کے ادب سے نماز ہی ٹوٹ جاتی، نعوذ باللہ۔ کیا وہ لوگ دجال نہیں تھے اور وہ کذاب نہیں تھے؟ انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو ہم نے کبھی نہ سنی، نہ اپنے آباء و اجداد سے، بلکہ ہم نے قرآن میں تو کیا پڑھا، صحابہ کرام، بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے مقتدیوں کا امام کو دیکھنا، اور اس میں وہ حدیثیں لائے ہیں کہ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے، تو جب دیکھتے تو خیال آتا تھا کہ نہیں، تو ادب نہیں ہوتا تھا ان کے دل میں کیا؟ تو یعنی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس الٹی الٹی باتیں لے کر آئیں گے ایسی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا اور ان سے بچ کے رہنا، یعنی اپنے آپ کو بھی دور رکھنا اور ان سے خود بھی دور رہنا۔ وہ قریب آنا چاہیں ان کو بھی نہ آنے دینا اور خود ان کے قریب نہ جانا۔ لا یضلونکم، تو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو حضرت محمد ابن سیرین ان کے پاس ایک مرتبہ کوئی یعنی وہ خوارج کا کوئی بندہ تھا، وہ آئے، خارجی آ گئے، یعنی برے عقیدے والے لوگ، کہنے لگے ہم درس قرآن دینے آئے ہیں، محمد ابن سیرین اللہ کی بات بتائیں گے، ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا بھاگو میں نے نہیں سننی تمہاری۔ اب وہ کہنے لگے اللہ کی بات نہیں سن رہا دیکھو جی، تو کہنے لگے چلو حدیث، کہا جی وہ بھی نہیں سننی، تو کہا جی کوئی اور کو آپ کو ویسے کوئی قائد کہانی، کہا سننی نہیں، کہا اگر تم نے نہیں نہ جانا، یعنی تبلیغی آ گئے نا، تو انہوں نے کہا تبلیغ کر کے ہی جانی ہے۔ بعض بندوں کو نا تبلیغ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اب ہم نے کہیں یہ کرنی ہے، کسی کو پھیلانی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم نہیں باز آتے ٹلتے تو میں جا رہا ہوں، اور وہ آتا کہ اٹھ کے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے قرآن نہیں سنا؟ کہا کہیں وہ قرآن ایسی تفسیر میں یا ایسے انداز میں پیش نہ کرتے میرے دل میں شک آ جاتا، میرا اپنا ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو لہٰذا جو بندہ ایسا ہے تو فرمایا میں نے پسند ہی نہیں کیا کہ میں ان کی گفتگو سنوں اگر جو وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، چونکہ خارجی جو بیان کرے گا غلط ہی بیان کرے گا نا۔ اچھا جی، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ آگے 155 نمبر روایت، انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اہل کتاب تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، اور اس کا ترجمہ عربی میں مسلمانوں کو کر کے پہلے یعنی ابتدا میں بتاتے تھے۔ بعد میں آتا ہے ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی زبان سیکھو،
اور ان کے خطوط آئے ہیں، ان کی کوئی بک ہو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتایا کرو۔ حضور کے خطوط ان کے آتے تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے حضور کو دیتے، حضور کے وہاں بھیجتے، یعنی زبانیں سیکھنا ان کو ہے، حضور نے فرمایا، تو وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے۔ حضور نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ تصدیق اس لیے نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ انہوں نے اپنے سے گھڑی ہو، اور جھٹلاؤ اس لیے نہ، ہو سکتا ہے کلام اللہ ہی ہو، اور کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اپنا جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو پہلے انبیاء کی طرف نازل کیا گیا، سب پر ایمان لائے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 156 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی بات کو وہ آگے بیان کرتے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی، یعنی اس کا مطلب ہر بندے سے جو سنا اور اس پر یقین کر لیا اور آگے بیان کر دیا۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ معیار ہوتے ہیں صداقت کا، جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کی بات سنتے تو وہ تصدیق تو نہیں کرتے تھے، چونکہ ان پر اعتماد تھا، یقین تھا۔ یہاں بات ہو رہی عام بندوں کی، اور وہ باتیں کہ یعنی جو عام ہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی والی بات، آؤ فلاں تیرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، اچھا بس آپ اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے تصدیق، ہو سکتا ہے اس نے بات ہی نہ کی ہو یا اس لہجے میں نہ کی ہو جس لہجے میں آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف کو بندہ منہ اٹھا کے بات منسوب کر دے، اس کی بھی تصدیق کرنی چاہیے۔ ہر بندہ اگر کوئی عالم بیان کرے اور کسی کو ضرورت ہو کہ وہ اس کو دیکھے تو وہ عالم کا کام ہے کہ اس کو وہ فراہم کرے، وگرنہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے علماء کی بات پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، چونکہ جو جس شعبے کا بندہ ہو اس شعبے کے اندر اس پر اعتماد کیا جائے۔ ڈاکٹر اس کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہے کہ یہ چیز کھائیں تو یہ نقصان ہوتا ہے، تو آپ نے آگے بیان کر دی، اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں۔ ڈاکٹر نے پڑھ کے بیان کی، اس نے اپنی فیلڈ کی بات کی، تو اس میں تو اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہاں بات دوسرے زاویے سے ہو رہی ہے، اس زاویے سے نہیں ہو رہی۔ 157 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اس کی امت میں مجھ سے پہلے، مگر اس نبی کے لیے اس کی امت میں حواریون کچھ مددگار تھے۔ ہر نبی کو اللہ نے کیا دیے؟ وَأَصْحَابٌ، اور کچھ ساتھی دیے، یَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، جن ساتھیوں نے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، تو وہ تھے اہل سنت۔ دیکھیں نا، اہل سنت ہی وہ ہے نا لفظی اعتبار سے۔ ہر نبی کو رب تعالیٰ نے جو بندے دیے وہ کون تھے؟ اس حدیث سے تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور انہوں نے اقتداء پیروی کی اپنے نبی کے احکامات اور ان کے طریقے کی۔ پھر بعد میں آنے والے ایسے آئے یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کرنے لگے جو خود نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پر کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرنے لگے جن کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ ایسے پہلی امتوں میں ہوا، یہود نصارہ، یعنی پہلے تو وہ حواریون تھے اور بعد میں آنے والے جو پادری تھے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور خود وہ برے عمل کرتے، اور جو لوگ کام وہ کرتے پھر جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، جیسا کہ انہوں نے اپنے دین میں سختیاں اور مختلف طرح کے احکامات انہوں نے اپنے خود ہی اپنی طرف سے مقرر کر لیے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، اب جو نبی کی تعلیمات کو بدل ڈالے، اور جو ہمارے یہاں پر ہمارے امت محمدیہ کے اندر یقولون ما لا یفعلون، یعنی اس کے وہ کہتے تھے جو خود کرتے۔ اچھا اب اس کے اندر آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اس کے اندر ہر بے عمل آدمی آ گیا کہ جو بندہ خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو وہ دعوت دے، تبلیغ کرے، یہ وہ اس میں آ گیا۔ کر وہ رہے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پوری امت مشرک ہے جی، ہم اکیلے مسلمان ہیں، فلانی جگہ پہ بمب مار دو، دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے بنائی کہ جی شرک سے پاک کریں۔ شرک کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار شرک ہے، جہاں پر کوئی کسی اللہ کے ولی کی کا کوئی ذکر ہو، کوئی محفل پروگرام ہو رہا ہے اور اس کا وہ شرک ہے، وہ بمب مار دو۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں خوارج نے نہیں بنائی ہیں ہمارے، اور پوری دنیا پہ انہوں نے یہ دہشت گردی پھیلائی۔ تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا جس کا حکم ہی۔ فرمایا جو ان کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی مومن، جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، یعنی ہاتھ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہاتھ سے جہاد کرنا حکومت کے ہاتھ میں۔ ایک بندہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے اور گورنمنٹ جہاد نہیں کر رہی تو زبان سے تو کم از کم ان کے خلاف جہاد کرے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے اپنے دل کے ساتھ وہ بھی مومن۔
اب اس کی دو تعبیرات اور فرمایا اس سے آگے ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ ایمان کے یہی درجے ہیں۔ اب اس کے اندر وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ کے اندر کیا ہے؟ دل سے کیا جہاد ہوگا؟ ہاں جی، دل سے جہاد ایک تو یہ ہوگا ان کو برا جانے، کیا خیال ہے، اور یا دل سے ان کے بارے میں ان کی ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یا دوسرا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو جس کا دل روشن ہو وہ دل کی توجہ اور نگاہ اور نور سے ان کا دل بدل دے۔ 158 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا، یعنی اچھی چیز، اچھے عقیدے یا اچھے عمل کی طرف بلایا، کسی بھی اچھے کام کی طرف، اس بندے کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر جتنا اجر ان کو ملے گا جنہوں نے اس اچھی راہ کی پیروی کی۔ یعنی ایک بندے نے بورڈ لگا دیا مسجد کا کہ یہاں مسجد ہے، بورڈ کو پڑھ کر جتنے بندے نماز پڑھنے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس برابر اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس نے بلایا گمراہی کی طرف اس پر گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ جتنا گناہ ان پر ہوگا جنہوں نے اس گناہ کو فالو کیا، وہ خواہ عقیدے کا گناہ ہو، خواہ عمل کا گناہ ہو، اخلاق کا گناہ ہو یا کردار کا۔ فرمایا ان کے گناہوں میں سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، ایک بندے نے گناہ کی طرف کسی غلط راہ کی طرف کسی کو لگایا یا کوئی غلطی کرنے کی چیز کو اس نے بنا دیا جس کی وجہ سے لوگ غلطی کی طرف جا رہے ہیں، بنانے والے نے توبہ کر لی یا غلطی کی طرف بلانے والا کسی کو غلط راہ پر لگانے والا، مثلا ایک بندہ ہے اس نے وہ نعوذ باللہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی اس طرح کا یا کوئی برائی تھی اخلاقی، اس نے اپنے 2-4 دوستوں کو اس برائی میں شریک کر لیا اور یہ خود توبہ کر گیا، تو اب تو اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کو اب ان کا گناہ نہیں ہو، توبہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں نیکی کی طرف بلایا اور بعد میں خود گمراہ ہو گیا اور برائی کی راہ پر پڑ گیا، تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا بھی وہ سسٹم بند کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ 159 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد الاسلام غریباً، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی غریباً، اب لفظ آیا ہے غریب یعنی غربت کی حالت میں، غربت کی یا غربت میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، ان قریب اسلام ویسے ہی ہو جائے گا، لوٹ آئے گا جیسا کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ فطوبی للغرباء، تو لہٰذا غرباء کو کیا ہے؟ مبارک۔ اب لفظ غریب کا معنی عربی میں آتا ہے اجنبی، مسافر، چونکہ مسافر کو غریب، کن فی الدنیا کانک غریب، حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو دنیا میں ایسے نہیں جیسے غریب رہتا ہے، غریب ایک پنجابی والا ایک ہے عربی والا، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کیا معنی؟ جیسے مسافر رہتا ہے یا اجنبی رہتا ہے۔ تو اسلام کی ابتدا اجنبی لوگوں سے ہوئی تھی، یعنی عرب زیادہ نہیں تھے، عجم سے لوگ زیادہ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا، اور فرمان قریب لوٹ آئے گا جیسا کہ یعنی عربوں سے اسلام نکل جائے گا اور عجموں میں اسلام زیادہ عجمیوں کے اندر ہوگا، ان قریب ایسا ہو جائے۔ اور آج دیکھیں عربوں میں کہاں اسلام نظر آ رہا ہے، مندر عربوں میں بن رہے ہیں، شراب خانے عربوں میں بن رہے ہیں، جوا خانے عربوں میں بن رہے ہیں، اور اب تو سعودی عرب میں سینما ہر چیز بن رہی ہے۔ کیا خیال؟ باقی کچھ اسلامی کنٹریز میں کچھ ہو نہ ہو کوئی یعنی تھوڑا بہت، ان میں بالکل ہی یہ چیز اب اڑتی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی اسلام کی ابتدا یہاں سے مراد فقراء ہیں، یعنی جو فقراء افراد تھے ان میں ہو، یعنی پہلے کمزور بندے مالی طور پر جو اسٹرانگ تھے وہ چند ایک تھے، سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی یا حضرت عبد الرحمن بن عوف، یعنی امیر صحابہ تھے، سردار صحابہ تھے، لیکن ابھی ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ابتدا میں ان کی تعداد زیادہ، حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ امیر اور عثمان غنی تھے ابتدا میں جو حضور کے ساتھ، باقی صحابہ کرام کے بارے میں حضرت بلال یا یہ جو یعنی یہ اس طرح تھا۔ انہوں نے اسلام کا آغاز کیا، یعنی اسلام کی آغاز ان سے ہوا، انہوں نے عمل اور اس کی تبلیغ، اور ان قریب ایسی لوٹ آئے، یعنی ایک وقت آئے گا اسلام میں جو ہوں گے مال والے یعنی اسٹرانگ بندے، ان کی تعداد ہو جائے گی کم، اور جو ذرا کمزور ہوں گے عمل کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے دین انہی میں رہ جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو آگے کہا فطوبی للغرباء، مبارک ہو ان غرباء کو، یعنی وہ ان اجنبیوں کو
اور وہ جو یعنی غیر عرب ہوں گے یا غیر امیر، ان کو مبارک ہو کہ جو دین کے اوپر آنے والے وقت میں کیا کریں گے، عمل۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، یا دین کو وہ پھیلائیں گے۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارا یہ ایک دنیا پہ بالخصوص پاک و ہند میں جو مدارس کا ایک نظام ہے، دین پڑھنے والے، پڑھانے والے اور دین سیکھنے والے، سکھانے والے، دین کے مبلغ کتابیں لکھنے والے اور اس کو آگے اپنی کتابوں کو چھپانے والے، شائع کرنے والے، بانٹنے والے، 90% طبقہ ان میں غریب، یعنی غریب سے مراد ہے ایک جو عام بندہ مسجد کا امام یا ایک وہ اپنا مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، اس کی ایک اسکول ٹیچر نہیں، اسکول کے پین کے برابر اس کی سیلری ہوتی ہے، تقریباً اتنی ہوتی ہے۔ اور یہ اب بھلا ہو یہ کیا ان کا لگایا، 25,000 وظیفہ لگ گیا۔ اب وہ میرا ایک کزن ہے، وہ کہتا ہے وہ چیک آتے ہیں ہم ان کو پاس ہم نے کرنا، کہتا 25,000 امام کی ہے، اور ان کا چیک یہ جو واسا یا ٹی ایم میں یہ جو خاک روب ہیں ستھرا پنجاب والے، ان کی پتہ نہیں کوئی 40-45 ہزار روپے کی سیلری، یعنی امام کی، یعنی دین کا کام کرنے والے کی سیلری اس سے بھی نصف آدھی۔ تو حضور نے پر کہا تھا فتوبى للغرباء، ان حالات میں بھی جو یہ کام کرے مبارک ہے اس پر بندے کو، یعنی سلام ہے اس کو، اور وہ واقعی بندہ داد کے قابل ہے کہ جو یعنی ان حالات اور اس طرح کے اس کو کوئی نہیں اور وہ کام دین کا کر رہا ہے۔ اور جو 10% ہمارے بندے ہیں مذہبی، مشائخ عظام، پیران طریقت، وہ ایک ہمارا سلسلہ پورا، ان کو پاس ماشاءاللہ مال اتنا، وہ ایک انگریز نے، انگلینڈ کا گورا، وہ پاکستان کی درگاہ اور مدارس کا جائزہ لے کر مذہبی وہاں جا کے کہتا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ان کو ذوق ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے کا، وہ کہتے ہیں ذرا بڑی ساری یونیورسٹی بنائیں، 1000 بندہ پڑھائیں، کتابیں چھپائیں، لکھیں، یہ کام۔ تو ان کا جن کے پاس پیسہ ہے وہ سوئے ہی نہیں اٹھتے، ان کو یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پیر ہیں سلسلہ ہے، ان کو یہ ٹائم ان کے پاس ہے یا ان کو ایسا ذوق ہی نہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایک اور چیز، جو بڑے بزرگان دین جنہوں نے دین کا کام کیا، جب ان کی اولادوں کے پاس بہت زیادہ امارت امیری آ گئی، پھر انہوں نے بھی آگے اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھایا، انہوں نے اور شعبوں میں اپنے بچوں کو لگا لی، انہوں نے پھر دین کا کام نہیں کیا۔ اور یہ بات اس انگریز کی 98% صحیح ہے، یعنی درگاہوں کے بارے میں اس نے جو بات کی 98% صحیح بات کی اس نے۔ 2% ایسی درگاہیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی دینی ہر طرح کی چیزوں سے نوازا، لیکن وہ دین کے ساتھ منظم ہو کر جڑے رہے اور انہوں نے دین کا کام کیا۔ 160 نمبر روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان سمٹ آئے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ سمٹ آتا ہے اپنی بل کی طرف، متفق علیہ روایت، یعنی یہ قرب قیامت ہوگا کہ ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ، یہاں پر ضرونی ما ترکتم، یہ کتاب المناسک میں ہم لے گئے ہیں، اور حضرت معاویہ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لا یزال طائفۃ من امتی، وہ باب ثواب حاذی الامہ کے اندر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یعنی 2 حدیثیں مصابیح السنہ میں یہاں تھیں، چونکہ صاحب مشکات نے سیٹنگ کی ہے تو کہہ رہے ہیں وہ 2 حدیثیں اگلے بابوں میں نے شفٹ کر دی۔